बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहली मर्तबा मुझे आज खौफ महसूस हुआ क्योंकि पाकिस्तान की जो मुश्किलात है, जो मसाइल हैं, उससे आम लोग कितने मुतासिर हो रही है कि रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस महीने में मसाजिदों के अंदर उन लोगों के लिए बद्दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ है जिन लोगों ने अवाम को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। और ख़ुसूसन ये जो सुप्रीम कोर्ट की आज क्राइसिस सामने आ गई है और जो सूरत हाल बन गई है और उससे अवाम किस हद तक परेशान है, मुझे तो ये खौफ हुआ कि उन लोगों के लिए आज बद्दुआएं की गई मसाजिदों के अंदर जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया और ये क्राइसिस पैदा कर दी, उन लोगों को मेरे ख्याल में अभी डरना चाहिए क्योंकि इन जो आम लोग हैं इनके दुआएं कबूल होंगे और जब इनके दुआएं कबूल होंगे तो अल्लाह ताला के कहर और अज़ाब से बचना मेरे ख्याल में ज़ालिमों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए, ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल बन गई है और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्लियर डिवीज़न आ गया और कुछ जजेस साहिबान शरीफ ख़ानदान के पीछे जाकर एक किस्म की कड़ी हो गई, उससे अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही एक इदारा था जिसकी तरफ कौम की नज़रें थी कि यहाँ पे ये जो माफियाज़ हैं, माफियाज़ जो भी जुल्म करेंगे, जो भी ज़्यादती करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन वहाँ से कौम को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से ये बेंच टूटा और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के एक गैर आईनी इकदाम और गैर कानूनी इकदाम के हवाले से जो फैसला आने वाला था वो उस फैसले को डिले कर दिया गया और जिस तरीके से क्राइसिस पैदा की गई, इसकी वजह से कौम में बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई है। इस पे आज एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत ज़्यादा एक रद्द-ए-अमल दिया है और मैं चाहता हूं कि एतजाज़ साहब ने उसके हवाले से क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आप भी सुन लें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे, भूल जाए वो सब। और जज खुद कर रहे हैं और अपने आप पे कर रहे हैं। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। नहीं, एक चीज अब तो सामने आ गई सारी बात। अब हर कोई अपने अपने बेलिबास होकर वो सामने एक दूसरे। ये थे जनाब एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान के एक नामवर और सीनियर कानूनदान। ये उनका तबसरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस शुरू हो गई है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये क्राइसिस जो शुरू हो गई, इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए हैं क्योंकि यही बेंच था, यही जजेस थे जब पिछले साल अप्रैल में कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर उस वक्त के थे, उनके रूलिंग के खिलाफ जब इसी बेंच ने और इन्हीं जजेस ने फैसला दिया तो शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल, मरियम, सारे लोग इनके तारीफ करते रहे और ये बताते रहे कौम को कि आज आइन की जीत हुई है। लेकिन जब एक गैर आइनी इकदाम के खिलाफ वही जजेस एक केस सुन रहे थे तो उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। ये प्रोपेगेंडा आप देख रहे थे कि मरियम नवाज ने इसका इब्तिदा अपने एक कॉर्नर मीटिंग से किया। वहाँ पे जलसों के अंदर उन जज साहिबान की तस्वीर दिखाए, वहाँ पे इनको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा उन जज साहिबान को और चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा करके उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वरना मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। हालांकि इमरान खान के खिलाफ एक छोटी सी बात पे कि उन्होंने एक लोअर जुडिशरी के एक जज के साहिबा के हवाले से बात की थी कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन उनके खिलाफ उस वक्त अतर मिनल्लाह साहब की अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी। लेकिन आप देख लें कि जब ये सारा सिलसिला हुआ और ये जब पंजाब के अंदर हमजा की जब हुकूमत थी और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान जीत गए और वहाँ पे हमजा की अक्सरियत में बदल गई और फिर डिप्टी स्पीकर के ज़रिए एक गैर कानूनी रूलिंग देने की कोशिश की और उस गैर आइनी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त वो रूल कर दिया। तो वहाँ से मुस्लिम लीग, मरियम नवाज और उनकी
باقی لوگوں اور پی ڈی ایم کے فضل الرحمان سے لے کر باقی جو بلاول وغیرہ ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ان ججز صاحبان کو اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا کہ وہ نسیم حسن شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں جیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایک بات کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی سن لیں. بات کہنا چاہوں گا کہ جج پر یہ لازم نہیں کہ جج انصاف کرے. لازم تو ہے، مگر کئی دفعہ اپنی جب یعنی نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. یہ نسیم حسن شاہ صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور یہ بتا رہے تھے، اور وہی چیزیں آپ ان کے باتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ موجودہ حالات کا اندازہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو کچھ ہوا آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ 1 مارچ کو جب الیکشن کمیشن کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کے حوالے سے 2 گورنر کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھ لیا اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس تھے یا اس وقت کے یحییٰ افریدی صاحب کی تھی، اور اس کے بعد پھر جو 2 معزز جج صاحبان تھے جسٹس مندخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو 1 مارچ کو جب یہ فیصلہ آیا تو اسی دن مسلم لیگ کے وزیر قانون اور باقی جو فضل الرحمان وغیرہ لوگ تھے انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ 3-2 کا میجورٹی فیصلہ نہیں ہے، یعنی 3 ججز اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا اور 2 نے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ 4 ججز نے مخالفت کی ہے اور 3 ججز نے حمایت کی ہے. حالانکہ اس وقت قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر تھی کہ اس وقت صرف 5 ججز پر مشتمل ایک بینچ تھا اور اسی بینچ نے یہ فیصلہ دیا، وہ 7 رکنی بینچ نہیں تھا. لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جسٹس مندخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی بیانیے کو اپنے اختلافی نوٹ کے اندر بلڈ کیا جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا، اور اس کو آگے لے جانے کے ایک قسم کی کوشش کی گئی اور وہاں سے سپریم کورٹ کے اندر ایک کلیئر ڈیویژن سامنے آ گئی. لیکن آج جب یہ دوسرا جسٹس امین الدین صاحب جب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئی تو اس میں ایک بڑا ویلٹ قسم کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کے بغل بچے ہیں میڈیا کے اندر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مافیاز کے پاس کافی سارے ہر ادارے کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور اس ادارے کے لوگ پھر ان مافیاز کو بچاتے ہیں مشکل وقت میں. تو میڈیا کے اندر ان مافیاز کے جو بغل بچے ہیں ان میں سے ایک بندے نے کل ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ کل مطلب آج کے دن یہ ہو سکتا ہے کہ امین الدین صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے. ان کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بڑا ویلٹ سوال ہے کہ کس نے ان کو بتایا تھا کہ امین الدین صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہوں گے اور یہ بینچ ٹوٹ جائے گا. پھر آپ آ جائے کہ کل ایک 3 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ آیا تھا، یہ جسٹس قاضی پائیزیسا صاحب اور جسٹس یہ امین الدین صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، ان پر مشتمل ایک بینچ تھا اور اس میں ان 2 ججز نے پائیزیسا صاحب اور امین الدین صاحب نے وہاں پہ ایک ایسا فیصلہ دیا، ایک تجویز دی کہ جو سوموٹو ایکشن کے کیسز ہے اس کو ڈیلے کرنا چاہیے اسی وقت تک جب تک یہ پی ڈی ایم نے جو سپریم کورٹ کے خلاف ایک قسم کا حملہ کیا پارلیمان کے اندر سے اور یہ جو رولز اور ترمیم کرنے کی ایک کوشش کی، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو اس کو ڈیلے کر دے، پوسٹپون کر دے. اس پر جسٹس شاہد وحید صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا اور اس نے سوال اٹھایا کہ پائیزیسا صاحب نے کیوں اس چیز کو اٹھایا، حالانکہ اس بینچ کے سامنے ایک کیس تھا ایک میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ کا. تو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ کی اس کیس کے اندر یہاں پہ پائیزیسا صاحب نے اس چیز کو کہاں سے بیچ میں لے کر آیا؟ اس نے ایک بڑا ویلٹ سوال اٹھایا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ پائیزیسا صاحب کے اس فیصلے کے بعد آج وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ پائیزیسا صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو حکومت واپس لیتے ہیں. 1 سال سے یہ ریفرنس تو جو بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ
غیر آئینی تھا اور غیر قانونی تھا اور وہ تھا اور یہ تھا. اگر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا تو ایک سال جو آپ کی حکومت کی گزری اس ایک سال کے اندر اپنی اس ریفرنس کو واپس کیوں نہیں لیا کہ صرف آج جب کل پائزیسا صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تو آج آپ نے ان کے خلاف وہ ریفرنس واپس لیا. یہ تو ایک الیکٹڈ حکومت بھی نہیں ہے جو پی ٹی آئی والے کہہ رہی ہے کہ مطلب یہ تو ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آیا ہے. عوام کا ایک منتخب حکومت نہیں کہ عوام نے ایک پارٹی کو الیکٹ کیا, اس کو اکثریت دیا اور اس پارٹی نے وہاں پہ جا کر ایک عوامی حکومت بنائی. یہ تو ایک اچار بن گیا ہے اور اچار کے نتیجے میں ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں یہ حکومت بن گئی. تو کس طرح انہوں نے وہ ریفرنس واپس لیا جو ایک منتخب حکومت اگر لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم نے ان کو جو ریلیف دیا اور ان کے خلاف وہ ریفرنس واپس لیا, کیا اسی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہو گئی اور پھر اس کے بعد امین الدین صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئی؟ یہ ایک بڑی بنیادی قسم کے سوالات ہیں اور جو سوالات اعتزاز احسن صاحب نے اٹھائے ہیں وہ ایک قانون دان ہے, بہت سینئر قانون دان ہے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے ان سے زیادہ اور کسی کے پاس کیا علم ہو سکتا ہے. یہ جو اعتزاز صاحب نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ججز صاحبان نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ادارے پہ جو وار کیا اور جس طریقے سے پی ڈی ایم کے جو مقاصد تھے وہ ایک قسم کی پورے ہو گئے اور ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک قسم کی تقسیم ہو چکا ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح مریم نواز جو بات کرتی ہے, جس طرح کے پی ڈی ایم کے لوگ بات کرتے ہیں کچھ ججز صاحبان کے حوالے سے, ابھی اگر پی ٹی آئی یہ بات کرے کہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس امین الدین صاحب, جسٹس مندوخیل صاحب, جسٹس یہ جو منصور علی شاہ صاحب, جسٹس عطر من اللہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی تقریباً کچھ 7 کے قریب ججز ہیں, یہ ججز صاحبان ان کے کسی بھی کیس کو نہیں سنیں گے. تو اس کا پھر کیا بنے گا کیا؟ مطلب آپ نے تو سپریم کورٹ کے اندر جو یونٹی ہوتی ہے اور جو ایک یونٹی ہونی چاہیے, جو آپ کے اندرونی اگر کچھ اختلافات بھی تھے اس کو اپنے قوم کے سامنے لے کر آیا. تو فرض کرے ابھی اگر تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا سپریم کورٹ کا؟ مطلب ایک عدلیہ جو قوم کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں, معزز ججز صاحبان کی طرف ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مافیاز ہے, جو طاقتور لوگ ہیں, اگر ان کی طرف سے قوم کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوگی تو عدلیہ ان کا وہ سہارا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جائیں گے اور وہاں سے ان کو انصاف مل کر ان ظالموں سے ان کو بچائیں گے. ابھی اگر صورتحال پاکستان کے اندر یہ بن گئی, یہ جو ابھی سامنے آ چکے ہیں, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ قوم کدھر جائے گی؟ جس طرف قوم کی نظریں ہوتی تھی اور جہاں سے ان کو امیدی تھی کہ وہاں سے ان کو انصاف ملے گا اور ان کو ظالموں سے بچایا جائے گا, تو ابھی قوم یا لوگ کدھر جائیں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مافیا اور طاقتور لوگ اگر ظلم کرتے ہیں, جس طرح کے ابھی حال چل رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے, اگر وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جن لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں پی ڈی ایم کے کو دیکھ کر اسی وجہ سے ان لوگوں کے حق میں ان کو انصاف نہیں ملتا, تو پھر کیا ہوگا پاکستان کے اندر؟ وہی چیز ہوگی کہ مائٹ از رائٹ, مطلب جس کے پاس طاقت ہوگی ان کے حق میں فیصلے آئیں گے. یہ تو میرے خیال میں دیکھیں اس چیز کو پوری طور پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز صاحبان پہ منحصر ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک یونٹی اپنے ادارے کے اندر لا کر اپنے ادارے کو کس طریقے سے بچائیں گے, کیونکہ جو ان پہ پی ڈی ایم حملہ آور ہو چکا ہے اور انہوں نے وہی 97 والی چیز کو ریپیٹ کر دیا. تقریباً 97 میں بھی مسلم لیگ نے اس وقت جب عدالت پہ حملہ کیا تھا اور اس وقت کی چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو نواز شریف کے خلاف ایک توہین عدالت کے کیس سن رہے تھے اور اس پہ جس طریقے سے حملہ کر کے بلوچستان کے کچھ ججز کو خرید کر مبینہ طور پہ اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بحران پیدا کر کے عدالت کو تقسیم کیا تھا, وہی آج ایک بار پھر مسلم لیگ اور پی ڈی ایم, لیکن اس بار ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بھی ہے, وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً ریپیٹ کر دیا. اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو بہت زیادہ مایوسی قوم کے اندر پھیل گئی ہے, قوم تو بہت زیادہ پریشان ہے. اب اس کا ہوگا کیا؟ لیکن دیکھیے
ایک جو آج عمران ریاض کو میں سن رہا تھا وہ عمرے سے واپس آئے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں جو لوگ وہاں پہ عمرے کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کرتے تھے اور عمران خان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، ان کے لیے وہاں پہ عمرے کر رہے تھے، وہاں پہ ان کے لیے نوافل ادا کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر یہ چیز عمران خان کو گرانے کے لیے اگر کوئی سازش ہے تو یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی، اس سازش کو بھی اللہ تعالیٰ ناکام بنائیں گے۔ جس طرح کہ عمران خان کے خلاف ان پہ قاتلانہ حملے میں ان کو بچایا، پھر اس کے بعد بقول عمران خان کی اسلام آباد میں ان پہ حملہ کرنے کی کوشش پلان کی گئی یا سازش کی گئی تھی، زمان پار کے اندر ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، یہ عمران خان کا جو دعویٰ ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی اس سے اس ادارے کو کتنا نقصان پہنچا؟ اس ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ ادارہ 75 سال میں بڑی مشکل سے یہ تمام ادارے بن گئے تھے، اس میں لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں تھے اور لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے اس کے لیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو صورتحال ابھی بن گئی ہے، یہ صورتحال اب کس طریقے سے بہتر ہوں گی، اس کا تو صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے، بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے معذرت کے ساتھ، کہ یہ جو قاضی پائز عیسیٰ صاحب ہے، امین الدین صاحب ہے، مندو خیل صاحب ہے، منصور علی شاہ صاحب ہے، اطہر من اللہ صاحب ہے، اور یہ جو یحییٰ افریدی صاحب وغیرہ ہے، اگر یہ میرے خیال میں اگر یہ ریزائن کر دی پوری طور پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس بحران سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ ریزائن نہیں کریں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے برف کرے بڑھے گا تو میرے خیال میں اس ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ لیکن یہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان پہ منحصر ہیں کہ وہ اپنے ادارے کو کس طریقے سے بچائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔